सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महारुख शहरियार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त असरो रसूख रखते हैं। ये किसी आम मुबस्सिर या सहाफ़ी की राय नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर डोनाल्ड ट्रंप के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहे हैं। साथ ही कह दिया, क्या लव पाकिस्तान। ये ट्रंप का वो जज्बाती इजहार था जिसने पाकिस्तान के वक़ार को नई बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। नाजरीन, इस स्टेटमेंट की दुनिया भर में धूम है। ISPR ने इस तारीखी मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी है, जिसकी तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया। अमरीका की जानिब से सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता मौजूद थे, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुलाकात में मौजूद थे। सदर ट्रंप ने मुलाकात को एजाज़ करार देते हुए पाक भारत कशीदगी के दौरान जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की है कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ने कश्मीर को एक आलमी मसला करार देकर भारत की खारजा पॉलिसी पर भी कारी ज़रब लगा दी है। इस मुलाकात ने भारतीय बेचैनी को मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसका इजहार भारतीय सेक्रेटरी खारजा की बौखलाहट, झूठी तावीलें और बेरब वजाहतें वाली वीडियो भी कर रही है। इसी हवाले से बड़ा अहम मामला स्टेटमेंट सामने आया, क्या मुलाकात रही और उसके बाद अब इसके क्या असरात होने जा रहे हैं। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे कौसर जावेद, और प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ और साबिक सफ़ीर जौहर सलीम भी हमारा साथ देंगे। तमाम को वेलकम करेंगे शो में। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के बाद ज़ाहिर है ये एक ऐसी मुलाकात है जिसकी हर जगह बाज़गश्त है, हर जगह बात की जा रही है और टॉपिक इस वक्त बना हुआ है, टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। सबसे पहले तो इस मुलाकात का अहाता कीजिएगा और उसके बाद जो ट्रंप का बयान है उसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए मारुख, बुनियादी तौर पे तो ये बात मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है, कॉम्प्रीहेंड करने की ज़रूरत है कि 1 घंटा की मुलाकात शेड्यूल थी, लंचन मीटिंग, और ये 2 घंटे से ज़्यादा रही। आप इसी को देख लें क्या है, तो दिस इज़ बीइंग टर्म एज अ मेजर बूस्ट दोनों ताल्लुकात ममालिक के दरमियान के हवाले से। और फिर उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ मैं अपने सोर्सेज से मैं आपको बता दूंगा क्या बात हुई। असल बात ये है, देखें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के आदमी हैं। पाकिस्तान के साथ या मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, इनके साथ सिनर्जी कैसे बनी थी। आपको याद है 2021 में जब बाइडन के ज़माने में अमेरिकी फ़ौजी वहाँ से आ रहे थे अफ़गानिस्तान से, तो एक बहुत बड़ा हमला किया गया था काबुल एयरपोर्ट पे, तो 13 उसमें अपना अमेरिकी भी जो है ना वो भी हलाक हो गए थे। तो ये अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं इनसे बदला लूँगा, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने देखा इस हवाले से मोहम्मद शरीफुल्लाह जो मेन कल्प्रिट था, जो मास्टर माइंड था सारे मामले का, उसको गिरफ्तार कराया पाकिस्तान ने और फिर को अमेरिका भेजा गया। तो उस वक्त से जो है ना वो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म हो, ट्रेड के हवाले से हो, दो तरफा ताल्लुकात की बात हो, वो कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके इनके साथ मामलात को तय करेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी ये टाइमिंग नहीं है मुलाकात की, देखें ईरान की जंग हो रही है इजराइल के साथ। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, इससे बड़ा कहते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट कोई नहीं हो सकता कि फील्ड मार्शल यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें मेरी दावत पे मैंने उनको बुलाया। पहली तो बात यह है कि ये जिस अंदाज से पाकिस्तान ने डिलीवर किया, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन था मोहम्मद शरीफुल्लाह, वो अमेरिका का भी दुश्मन था, वो सारी दुनिया में अमन में रहने वाली कौमों का दुश्मन था जिसको गिरफ्तार करके भेजा गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे मामला क्या हुआ, देखें जिस तरीके से 2 चीज़ें डेवलप हो गई। एक तो अभी जिक्र भी किया ISPR की, आपने बता भी दिया कि जो प्रेस रिलीज वहाँ से आया भी है, लेकिन इसमें जो असल कैच है वो ये है कि जो तलात हैं, जो पता चल रहा है कि वो फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि जी देखें हम आपकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप सालसी के लिए तैयार हैं, आप अमन चाहते हैं, हम तो रिकमेंड भी करेंगे, कर भी रहे हैं कि आप जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ आपको मिलना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान देखें ना सालसी कबूल करता है। कल भी आपने देखा उन्होंने बयान दे दिया विक्रम मिस्री साहब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान के, और साथ साथ ये भी कह दिया कि जी बातचीत नहीं होगी। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्योंकि कश्मीर में बड़ा मारूफ कमज़ोर है, वो सालसी भी नहीं कबूल करता और बायलैटरली भी बैठ के
تیار نہیں ہے. تو جب بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے جی سر دہشت گردی پہ بات کریں گے. پاکستان کہتا ہے آ جائیں, دہشت گردی پہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں بھی کرتے ہیں, اور دہشت گردی جو تم کروا رہے ہو افغانستان میں, اپنا بلوچستان میں اور اپنا کے پی میں, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ تو وہاں سے بھاگنے والی بات ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ دونوں ممالک کہ جو لیڈر ہیں وہ ایک نیوٹرل وینیو پہ بیٹھیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. کہا جا رہا ہے کہ اس پہ اس موقف کو انہوں نے سراہا دوبارہ سے. اور اچھا احتشام صاحب, چونکہ آپ اس موقف کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے حوالے سے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, جس کا آپ کل بھی ذکر کر رہی, جو ٹرمپ کے حوالے سے, اس کے لیے اب کیا رول پلے کریں گے, یہ ایک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے نا, جو بہت امپورٹنٹ بات ہے معروف, وہ یہ ہے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تھوڑا سا پہلے فیلڈ مارشل قطر بھی گئے تھے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا 10-12 دن پہلے شہباز شریف صاحب بھی اور ہمارے چیف بھی وہاں سے ہو کے آئے تھے اپنا کیا ایران سے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو کہ جی آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور اس وقت بات بالکل صحیح ہے. احتشام صاحب آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نا, میں یہ پوائنٹ آپ کی جانب دوبارہ لاؤں گی اور ٹرمپ کا کچھ جو کیریکٹر ہے, جو ان کا کردار ہے تمام تر معاملے پہ, اس پہ بھی بات کروں گی. لیکن ذرا کوثر جاوید صاحب کا بھی ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں, وہ وہیں پر موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ملاقات تھی, وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کی پوری امریکہ, بلکہ نہ صرف امریکہ پوری دنیا میں گونج سنائی دی گئی ہے. وہاں کے عوام, خاص طور پہ بالخصوص جو پاکستان کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں, ان کا کیا موقف ہے, ان کا کیا اس وقت مورال ہے, کس طرح سے اس پوری ملاقات کو دیکھا جا رہا ہے. کوثر جاوید صاحب آپ بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل, جیسے آپ کل ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ٹاک آف دا ورلڈ ہے اس وقت. وہ یہ بڑی اہم اور بہت ہی اہم ملاقات یہ صورت اختیار کر گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ 2001 میں 2001 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی پاکستانی آرمی چیف کو جو امریکی صدر ہے ان کی ملاقات ہوئی. وہ بھی اس وقت صدر جو مشرف تھے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے. لیکن یہ تاریخ میں, امریکہ کی تاریخ میں پاکستان کے جو پہلے آرمی چیف ہیں جن کی براہ راست شیڈولڈ ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی, اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش پر ہوئی, ان کی دعوت پر ہوئی. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی. امریکہ میں ایک کہاوت ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس, کیونکہ امریکہ جو اب پوری دنیا میں جہاں بھی ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں اس کے لیے وہ اپنا امیج صاف کرتے ہیں اور وہیں وہ اپنی جدوجہد شروع کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ اپنے اس سے کام شروع کر دیتے ہیں. ان کا یہ جو گزشتہ جو پاکستان کی صورت حال انڈیا کے ساتھ ہوئی, اور اس کے بعد جس طرح آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کردار ادا کیا اور اسٹریٹجیکلی اور جنگی بنیادوں پر جس طرح عبرتناک شکست دی ہے انڈیا کو, اور اس کے بعد جو امریکہ کا اس میں دخل اندازی اور امریکہ کے کہنے پہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ میرے کہنے پر یہ جنگ بند ہوئی اور یہ خطے میں امن کے لیے اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں. یہ ایسی شخصیت ہے جس کو پاکستان میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس وقت, اور یہ بہت اسٹرانگ طاقتور آدمی ہے, اور انہوں نے جو اسٹریٹجیکلی جس طرح ہینڈل کیا معاملے کو, اس طرح میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. یہ انہوں نے 2 نیوکلیئر نیشن ہے ان کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا, اور ساتھ ساتھ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ بات سنی گئی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ ابھی تک سامنے آتا جا رہا ہے, یہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جوہر سلیم صاحب جی دوسری ایک اور عرض کرتا چلوں کہ جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگی بنیادوں پر وہاں پاکستان میں جنگ سیز فائر کی اور زیادہ تباہی نہیں کی, اس کے بھی بڑا متاثر ہے, بلکہ دنیا متاثر ہے کہ انہوں نے امن پسندی کا مظاہرہ کیا اور جو لوگ ہیں ان کو نہیں مارا. یہ ایک تو جنگی بنیادوں پر پاکستان کی
فتح ہوئی. دوسرا جو ڈپلومیٹکلی کو کیا انڈیا کا میڈیا دیکھیں اس وقت ان کی چیخ و پکار دیکھیں. میں ایگزیکٹلی یہی سوال جوہر سلیم صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ انڈین میڈیا گزشتہ روز سے جس طرح سے چلا کر کہہ رہا ہے کہ مودی کو ٹائم نہیں دیا گیا، لیکن کس طریقے سے وہاں پر ان کو ظہرانے دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، اور 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹوں میں تبدیل ہو گئی ہے. ظاہر ہے صرف ایران کا ایشو تو ڈسکس نہیں ہوا ہوگا، اوور آل خطے کی صورتحال پہ بات چیت ہوئی ہوگی. کشمیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے. جوہر سلیم صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے احاطہ کریں گے؟ کیا لگ رہا ہے 2 گھنٹوں کی ملاقات میں مزید کون کون سے ایسے ایشوز ہوں گے جو کہ ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ جی بہت ہی سگنیفیکنٹ ملاقات ہے یہ، اور ظاہر ہے کئی اعتبار سے انپریسیڈنٹڈ بھی ہے، جس باقی جو ہے پینلسٹ نے کہا. اور اس میں جو ISPR کا بہت کمپریہنسو آیا ہے، اس ملاقات کا جو احاطہ انہوں نے کیا ہے اس میں بہت سے، اور یہ ایکسپیکٹ بھی تھا کہ سارے ایشوز اس میں ڈسکس ہوں گے. جو ایران اسرائیل کا معاملہ ہے جس نے اس خطے کی اس وقت امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ تو کافی بات ہوئی ہوگی. اور اس کے علاوہ بائلیٹرل ایشوز ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان. امریکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے، ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور سب سے زیادہ ٹریڈ سرپلس ہمیں دنیا میں امریکہ سے ملتا ہے. تو اس میں ٹریڈ میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس قسم کے ایکشن لیے تھے، اس کے بعد پھر وہ بائلیٹرلی سارے ملکوں کے ساتھ نئے اگریمنٹس نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس وقت. اور اس میں اس وقت جو امریکہ کے پاکستان کی طرف جو جذبات ہیں، اس سے اس چیز میں مدد ملے گی کہ وہ جو ٹریڈ ڈیل ہے پاکستان اور امریکہ کا، وہ پاکستان کے لیے اچھی طرح ہو سکتا ہے. اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو دونوں ملکوں کی جنگ ہے، اور اس میں بہت زیادہ تعاون ماضی میں بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور مستقبل میں بھی اس کے جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اس میں دیکھیں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جس طرح ISKP ہے، پھر القاعدہ بھی افغانستان میں ری ایمرج کر رہی ہے. تو وہ دونوں پاکستان اور امریکہ دونوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ تنظیمیں اور اس کے علاوہ دوسری جو ساری تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث ہیں گلوبل ٹیررزم میں، تو ان کے خلاف اکٹھے مل کے کولیبریٹ کریں، جو ماضی میں بھی کیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ اور کئی ایریاز ہیں دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں، جس میں ایک طرف آپ نے انڈیا کی بات کی، تو بالکل انڈیا کے لیے تو ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا اس وقت، بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ امریکہ کو اسٹارٹڈ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ، کیونکہ ہم اسٹریٹجی جو ہے، یعنی کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے، ہم اس کا ایک بہت اہم ستون ہے. تو بس ہم امریکہ تو بس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور امریکہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے اکنامکلی بھی اور دفاعی شعبوں میں بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی سب سارے شعبوں میں اسی طرح سے ہم سے تعاون کرے گا. اور جو ہے ہم کچھ بھی کریں تو امریکہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. تو وہ خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا رویہ کن چیزوں پہ کیا ہے. اب جب مودی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سیز فائر کرایا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، مودی نے اس کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا، اور انڈیا کے فارن منسٹر نے بھی اس کو ڈینائی کیا، اور پوری دنیا میں اس کا چرچا کیا کہ نہیں جی یہ تو اس طرح نہیں ہوا. یہ تو ابھی بھی ایک میٹنگ جو فون کال ہوئی ہے ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں بھی انڈیا کی میڈیا نے بڑھ چڑھ کے یہ کہا کہ جی اس فون کال میں بھی مودی نے اس بات کا دوبارہ سے ایک بار پھر ادا کیا کہ یہ تو ہم نے آپس میں کیا تھا، آپ نے تو نہیں کروایا. تو ٹرمپ کو یہ کوئی اتنا ظاہر ہے کسی کو بھی یہ کوئی خوشگوار تو نہیں گزرے گا کہ اگر کوئی محنت چیز پہ اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل خرچ کرے اور 1-2 نیوکلیر کنٹریز کی جو ہے جنگ روکے اور امن کی طرف ایک راستہ جو ہے وہ واضح کرے، تو اس کے پھر اس کو کوئی جو ہے اس کو ڈینائی کرے. تو اس وجہ سے بھی کوئی تھوڑا ایریٹنٹ آ گیا ہے انڈیا کے US کے ریلیشنز میں. پاکستان کے لیے اچھا ہے بالکل، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کر کے بالکل ایسے ہی جوہر سلیم صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے تو ون ون سی سچویشن ہے، ون ون والی پوزیشن ہے. پہلے بھی بنیاد و مرسوس کے بعد جس طرح سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، اور پھر اس ملاقات کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کال ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. احتشام الحق ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر پینلسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ایران اور اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी है जो कि बढ़ती जा रही है। दोनों जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मोहलिक सजील मिसाइल भी दाग कर तल अबीब, बेरशेबा, होलोन और रमदगान को निशाना बना दिया है। इन हमलों के नतीजे में बताया जा रहा है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। इसके साथ साथ तल अबीब में मुसलसल धमाकों और सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। अवाम खौफ में मुब्तला है। साथ ही ये बताना भी ज़रूरी है कि ईरानी हमलों से गजा के कातिल की चीखें निकल गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी कौम को बता दिया है कि बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरानी हमलों से तबाही पर नेतन्याहू के हाथ पांव फूल गए हैं। ट्रंप की मिन्नतें कर रहा है वो। अमरीकी सदर से मुसलसल राबते में है। ईरान के हमलों से गासिब रियासत के सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, दर्जनों हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कर दिया है कि किसी तीसरे मुल्क की जंग में शमूलियत इस तनाज़े को नाकाबिले वापसी तबाही में बदल सकती है। इसके साथ साथ रूस की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया गया है। सालिसी की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना यह है कि किसकी कोशिश कितनी काम आएगी, क्या इस पर हो सकता है मज़ीद। और कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुम्मे का दिन एक अहम इजलास होने जा रहा है। तमाम तर सूरत लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू द शो। इसके साथ एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद ही हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ये जो तनाज़ा है जिस तरह से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, फिर गुज़िश्ता रोज़ की अहम मुलाकात है, उसमें भी ये तमाम तर जो मामला है वो डिस्कस हुआ है। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान की जानिब से इसराइल पर एक अस्पताल में किया गया है, जिसमें काफ़ी हलाकतों का भी खदशा है। तो ये मामला तो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। क्या समझ रहे हैं किस तरीके से अब इसको कूल डाउन किया जाए, क्या हो सकता है, कौन कौन से ममालिक सालिस बन सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई पूरी दुनिया को पता है कि जारियत शुरू किसने की, और फिर वो जारियत की नौयत भी सबको पता है कि किस तरीके से टॉप की लीडरशिप को डिकैपिटेट किया गया, जितने डिसीजन मेकर से उन सबको ख़त्म किया गया, फिर कहाँ कहाँ हमले किए गए उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाते। लेकिन ये बात पक्की है कि पहली दफ़ा जब से इसराइल वजूद में आया है, इसराइल के शहरों में जो अफरा तफरी मची है और जो जवाबी हमले से उसका इम्पैक्ट हुआ है, ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है। और प्लेजेंट सरप्राइज है हमारे लिए जो दोस्त हैं ईरान के, कि हमारा ये ख्याल था कि जिस किस्म का लीथल हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, शायद ईरान जल्द अपने मामलात को सीधा नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा अपना तजविया ये था कि 4 से 5 दिन के बाद उनका रिएक्शन आएगा। उनका रिएक्शन तो 1-1.5 दिन के बाद ही आना शुरू हो गया, दूसरे दिन और तीसरे चौथे दिन तो बड़ा, और आज 7वां दिन है। तो मेरा अपना ख्याल ये, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वॉर स्टेमिना होता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि जहाज कितने हैं आपके पास और बम कितने हैं और रॉकेट कितने हैं, उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि जो आपकी कौम है वो कितना दुख बर्दाश्त कर सकती है और उसके बावजूद वो अपने जो भी उसका मौक़िफ़ है उस पर खड़ी रह सकती है। तो जो हिस्ट्री है ईरान की और जो हमने पिछली जंगों में देखा है, वो बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं जुल्म और सितम, और उसके बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं और किसी के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। तो ये बात जब ये जो आप इसको अगर आप मिलाएं ना, वो जो ट्रंप ने कहा हमारे चीफ को कि आप बेहतर जानते हैं ईरान को, ये उसी बात की कड़ी है। उनको अब एहसास हुआ है इसराइल को कि ये तो बहुत ही गैर मंतकी एक डिमांड है अमेरिका की तरफ से कि अनकंडीशनल सरेंडर। भाई अनकंडीशनल सरेंडर आप उनको नहीं करवा सके जो सिर्फ 5 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। गाजा की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ चंद लाख लोग हैं। आप उनको अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करा सके, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कोई मंतक होती है, कोई लॉजिक होती है? तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को इतनी पिगराई मिली है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को उनसे जो बातचीत हुई है, और मेरा ख्याल है कि ये काम पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाया गया होगा कि इस यहाँ पर अमन लेकर आएँ, और पाकिस्तान जो है खैर सगाली का कोई ना कोई पैगाम लेकर आए होंगे ईरानियों के लिए। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जी ठीक है खालिद लोधी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। में ज़ाहिर शाह शिराजी ज्वाइन करें, हमारे सीनियर पैनलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, उनसे भी बात करेंगे सिचुएशन क्या बन रही है बॉर्डर्स पे, क्या वहाँ के लोग तवक्कुआत रख रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, मैं एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सुबह सामने आई। हमने देखा कि जो स्टेटमेंट आया है साबिक वली अहद की जानिब से, रज़ा पहलवी की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा करीब तर देख रहे हैं वो ईरान के अंदर। और हम सब जानते हैं कि वो ईरान की मौजूदा जो
رجیم چینج ہے اس کے کتنے بڑے مخالف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں دیوار گریا سے, جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہیں. ساری صورتحال میں اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر کل جو بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جیسے رجیم چینج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سابق شاہ ایران کے جو ولی عہد ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, کہا جاتا ہے اسرائیل بھی آتے جاتے رہتے ہیں, اس وقت ان بڑی بھرپور سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کی بھی امریکہ بھی, کہ اب اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ان کو لا کے بٹھایا جا سکتا ہے. کہ عام طور پہ ہماروں کو ایسی بات نہیں ہو رہی, کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملہ جائے تو شاید بات بنے. آج اگر آپ دو بڑی خبریں جو ہے نا وال اسٹریٹ جرنل کی اور بلومبرگ کی, وہ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ تیاری کر لی ہے امریکہ نے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی, لیکن ابھی وہ کچھ وقت دینا چاہ رہے ہیں, جیسا جنرل لودھی بات کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے, کچھ خبریں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل سے اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے. کچھ کہا جاتا ہے کہ ایران نے فیلڈ مارشلس کے ذریعے عاصم منیر صاحب کے ذریعے امریکیوں سے کہا ہے کہ جی ڈائریکٹ بات چیت ٹرمپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کریں گے نہیں کریں گے, اسٹیو وٹکوف ہیں جو نمائندے ہیں مڈل ایسٹ کے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, اور پھر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مگر اپنا یورپین فارن منسٹر سے ملاقات ہونی ہے اب فارن منسٹر ایران کی, اس میں سے کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے, یہ دیکھنے والی بات. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آج جس طریقے سے بھرپور ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے جو حملہ کیا گیا ہے, وہ آئرن ڈوم جو توڑ کے وہ گئے, ان کو مارا, اس کے بعد ایک پینک ہے. تو صورتحال ہو سکتا ہے کہ اس طرف جتنا دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے عوام کی طرف سے کہ آپ بات چیت کی طرف جائیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے سیونی ریاست ہے, جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیں, وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. امریکہ کی اگر سپورٹ رہتی ہے تو معاملات بڑا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. ابھی خامنہئی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی 8 سال ہماری جنگ عراق کے ساتھ ہوئی تھی, اگلے 10 سال کی ہم نے پلاننگ کر لی ہے کہ لڑائی ہوگی, اور 9 لیئر کے انہوں نے لیڈرشپ مقرر کر دیا, ملٹری کی, سائنسدانوں کی, اسٹریٹجیز کی, ایک کے بعد دوسرا اگر مارا جاتا ہے تو وہ ٹیک اوور کرے گا. اس سے تو لگتا ہے کہ جس طرح لوہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں لڑائی میں تو دیکھنا یہی جاتا ہے کہ اسٹیمنا, آپ کی جرت, آپ جس کو کہتے ہیں انکریجمنٹ, اور پھر کہ آپ ولولہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے. وہاں تو رونے پڑے ہوئے ہیں تل ابیب میں, حیفا میں, باقی جگہوں پہ. یہ تو اپنا معاملہ جس طرح لڑائی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اہداف, لیکن پروسیس میں ایک چیز جو ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کی اب وہ سخت نہیں رہے گی اتنا امبا, اگر امریکہ کے اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ آ گئی تو مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی. اب یہی وجہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے 10 دن کا ٹائم میکسیمم پریزیڈنٹ ٹرمپ لے رہے ہیں کہ جو ایفرٹ کر سکتے ہیں جو ممالک جن میں کہا جا رہا ہے فیلڈ مارشل, ہمارے سے بھی توقعات ہیں ان کی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک تہران میں سینس پریویل کرتی ہے اور کس حد تک تل ابیب میں, یروشلم میں ان کا یہ مائنڈ بنتا ہے. کیونکہ ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ جنگ بند کرتا ہے, اسرائیل جنگ بند کرتا ہے تو ہم بھی بند کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسرائیل تو تڑی لگا رہا ہے کہ نہیں یہ تو جاری رہے گی. اب جس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں ہم 10 سال کے لیے تیار ہیں, تو میرا خیال ہے مشکلات ہوں گی. ویسٹرن یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے اس وقت بہت بڑا ٹیسٹ ہے معروف کہ وہ اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ادروائز تو پھر ریجن میں پھر دیکھنے باتیں ہو رہی ہیں, پھر اس کے بعد تیسری جنگ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے نا اس کو روکنا ضروری ہے, بڑھنے سے یہ روکی جا سکتی ہے. اب میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی ہے کیا کرتی ہے یہ دیکھنے والی. ظاہر ہے اب انوالومنٹ بھی ہو گئی ہے انٹرنیشنلی بھی, لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ختم ہونا چاہیے, کہیں تو رکنا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تباہی بربادی ہے. ظاہر شاہ شرابی صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت یقینی طور پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے, جو آس پاس کے علاقے ہیں, جو بارڈرز لگتے ہیں, تو سرحدوں پر کیا صورتحال ہے, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ صورتحال کشیدہ ہے نہیں ہے, کتنے روڈز, کتنی جو شاہراہیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, یہ بھی بتائے گا. اور ساتھ ساتھ جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کا مورال کیا ہے, وہ کس نظریے سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جو سوال پوچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ایران کے کانفلکٹ سے پاکستان آئسولیشن میں, ہم پاکستان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں گفتگو سن رہا تھا, اس وقت اگر دیکھیں کہ اسرائیل کے جو دفاعی مشیر ہیں انہوں نے تو ایڈمٹ کر دیا کہ اسرائیل جو ہے بامنگ اور حملوں سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا. دوسری طرف اگر ایران کا ریزالو دیکھیں, میرے خیال میں اتنا آسانی سے جو ہے اس کو آپ ڈی مورلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک زائنسٹ لابی کے خلاف جو ایرانینز کا ایک ریزالو ہے وہ ہمیشہ رہے, اور کتنے کئی سالوں سے وہ یہ تیاری کرتے رہے. اب معاملہ یہ ہوگا کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ریزالو ہے یا جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرینتھ تھی, اس کو بڑی حد تک ایران نے توڑا ہے. کیونکہ اس قسم کی تباہی کبھی تل ابیب میں, اور خاص طور پر ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ آج ان کے اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, تو بہت بڑا فرق اسرائیل کو پڑے گا.
اور اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے 1-2 ہفتے تک تو میرے خیال میں مزید ریزسٹنس جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سے اٹھے گا اور حالات شاید اسرائیل کے لیے بڑے خراب ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ ایران کو پریشرائز کرے, لیکن اس وقت اگر دیکھیں ایران نے اگر ایک ٹیکٹیکلی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, جس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا, جس میں UAE بھی شامل ہوگا, جس میں قطر کے ایئر بیسز بھی ہوں گے, ڈیاگو گارشیا کا جو اڈا ہے وہ بھی ہوگا, تو میرے خیال میں بہت بڑی مشکل صورتحال بنے گی تمام دنیا کے لیے. تو امریکہ میرے خیال میں اتنا جلدی ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا. باقی جو آپ نے بات کی ہماری سرحدوں کی, تو اس وقت آپ دیکھیں تافتان بارڈر سے بڑی تعداد میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے, پاکستانی زائرین تھے, ان کا آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں اوور آل میرے خیال میں پاکستان کی سرحدوں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایک بڑا لاس ایرانینز کو ہوا وہ را کی انوالومنٹ تھی, جس کی وجہ سے بڑی حد تک ان کی سیکیورٹی لیکیجز ہوئیں, ان کے ٹاپ کے جو کمانڈرز ہیں وہ مارے گئے. میرے خیال میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں اس سے کتنی انٹروژنس ہے. تو کل بھی میری IG خیبر پختونخوا سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر تو افغان طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکیں گے, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی تشکیلیں بھی ہو رہی ہیں, دہشت گرد آ بھی رہے ہیں, ان کو کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کو اگر نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے کہ شام صاحب کہہ رہے تھے شاید رجیم چینج ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ رجیم چینج افورڈ کر سکتا ہے اور نہ وہ اس کو پرسو کرے گا, کیونکہ اس وقت اس صورت میں پاکستان 3 اطراف سے افغانستان, انڈیا اور ایران اگر ہاسٹائل حکومتیں یہاں ہوتی ہیں تو چائنا اور پاکستان. اور ظاہر شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت کروں گی, اور اس سے پہلے جو پاکستان کا بیان ہم نے دیکھا, جو اسٹیٹمنٹ سامنے ہے, وہ تو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس ملاقات کے بعد ہم ظاہر سی بات ہے اپنے بیان کو تبدیل نہیں کر سکتے, اپنی پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کی اپنی سروائیول رجیم چینج کی میں نے نہیں بات کی, میں کہہ رہا ہوں رجیم چینج نہیں, نیشنل گورنمنٹ کی بات کی ان کی. صحیح. دیکھیں نیشنل گورنمنٹ اپنی جگہ پہ اس وقت ایران کے اندر ایک نیشنل گورنمنٹ ہی ہے, ان کے اپنے عوام ہیں, انہوں نے لوگوں کو الیکٹ کیا ہے. اب امریکہ یا اسرائیل کی ایما پر یا ان کی خواہشات کے اوپر تو کوئی حکومتیں نہیں بدل سکتی. پاکستان کی جہاں تک بات ہے, میرے خیال میں پاکستان بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ ایران کے اندر چاہے جو حکومت ہو وہ کم از کم اگر اینٹی پرو پاکستان نہیں تھی ابھی تک, لیکن اینٹی پاکستان بھی نہیں ہے. اور رجیم چینج کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کی ایک حامی حکومت یہاں بٹھائیں گے جو نہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے, جو نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے, نہ رشیا افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک بڑا کلیئر میسج چائنیز فارن منسٹر بھی تو میرے خیال میں آج دیا ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی جنگ میں کودتا ہے تو وہ چائنا وہ ساتھ دیں گے ایران کا. تو ایک دیکھیں بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. میں نہیں سمجھتا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت حد تک بہت ساری اسٹیٹمنٹ وہ ایز اے فیلر اور ایز اے ٹیسٹر بھی چھوڑتے ہیں میڈیا کے اندر. بہت ساری چیزوں کو ان کو میرے خیال میں بہت سارے لوگ سیریس بھی نہیں لے رہے. اگر اس وقت جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا سٹانس وہی ہے جو میرا ہے, تو بالکل غلط بات ہے. پاکستان کا کبھی سٹانس یہ نہیں رہا جو امریکہ اور اسرائیل کا رہا ہے. اور اگر واقعی اسرائیل ایران کو نیوٹرلائز کرتا ہے تو پھر پاکستان اگلا ہدف ہوگا. تو ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسرائیل یا امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دے کر اپنے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو تھریٹ کریں گے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کو تھریٹ کریں گے. ہم کسی صورت نہیں افورڈ کر سکتے کہ ایران نیوٹرلائز ہو یا ایران کے اندر رجیم چینج ہو. تو سوچنا یہ ہوگا کہ ہمارا چائنا, رشیا, میرے خیال میں ان کو اب آنا چاہیے آگے اور اس تمام پوزیشن کو جو ہے ڈیفیوز کرنا چاہیے. صحیح ہے. احتشام صاحب کتنا سیکنڈ کر رہے ہیں آپ ظاہر صاحب کی بات کے ساتھ, کیونکہ وہ تو یکسر مختلف بات بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اگین میرا کوشچن وہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی بول چکے ہیں ایران کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر ممکن تعاون ان کے ساتھ کیا جائے گا. ہم نے قراردادیں بھی منظور کی ہیں, دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اسٹینڈ لے رہا ہے اس وقت ایران کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کہ پاکستان کے جو موقف ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, پاکستان کے جو ایکشنز ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنا معروف, میں نے کبھی بھی یہ اپنی گفتگو میں سجیسٹ نہیں کیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹ پڑھیں, وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. رجیم چینج اگر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا تو نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے, ان کی بات ہے. پاکستان قطعی طور پہ نہیں چاہ. دیکھیں پاکستان نے تو معروف جس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے ایران کی سپورٹ کی ہے, تو آپ دیکھ لیں وہاں کی پارلیمنٹ, آیت اللہ ٹاپ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے نا اس بات کو سراہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہندوستان نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا, معذرت کے ساتھ انہوں نے مذمت نہیں کی تھی ہندوستان کی. ایران نے صرف یہ کہا تھا کہ کشیدگی کے لیول کو کم کیا جائے. تو ہم نے تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا. ہم تو جس طرح چاہ رہے ہیں کہ تعلقہ, جی ہاں ہم نے تو
دیکھیں اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی جنگ بند کرنے کا کیا طریقہ ہے. ابھی دیکھ لیں جو امریکہ کو سجیسٹ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی بات سجیسٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ڈریگ کر کے حملہ کرنے کی تیاری کروا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے B-52 بامبر لے جائیں اور وہ پے لوڈ جو آپ کا ہے 14 kg کا 14,000 kg کا اس کو استعمال کریں. اس وقت جو 5,000 kg کا ہے اپنا اسرائیل کا وہ کام نہیں کر سکتا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے $7 بلین خرچ کیا تھا یہ یمن کے حوثیوں کو مارنے کے لیے جو ان کے بمبارڈمنٹ بڑی خوفناک کی گئی تھی ان کے پہاڑوں میں. وہ کہتے ہیں آج بھی وہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں نہیں ختم کر سکے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا حوثیوں نے ایک میزائل چلایا تھا وہ تل ابیب ایئرپورٹ پہ جا کے لگا تھا ایک وہ. تو سوال اس وقت یہ ہے کہ جی یہ اس وقت ٹیکنالوجی دیکھ لیں اس وقت اسلحہ دیکھ لیں جتنا سب لوگوں ملکوں کے پاس آ چکا ہے تو یہ آگ بڑھے گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے. ابھی یہ ہے کہ پوٹن صاحب کس طرح برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں. تو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی تم پہلے یوکرین کی لڑائی تو بند کرو پھر دوسری طرف آنا. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی پوٹن نے کہا ہے کہ جو برطانیہ ہے وہ اپنے قبرص کے جو ایئرپورٹ اپنا جو اپنے فوجی اڈہ ہے وہاں سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ان کے جہاز ہو کے جا رہے ہیں وہ جا کے بمباری کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جتنی تیزی کے ساتھ ویسٹ امریکہ مل رہے ہیں چائنا اور رشیا کو آخری بات یہ ہے کہ اگر اکٹھے نہیں ہوتے دیکھیں چائنا بھی ابھی اتنا کھل کے سامنے نہیں آ رہا بیانات تو آ گئے ہیں رشیا بھی اس طرح نہیں آ رہا. تو اب اس وقت امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی تکڑا جس کو کہتے ہیں حریف نہیں ہے اور اگر فرض کریں وہ اپنے طور پہ یہ کرتے بھی ہیں جا کے بمباری کر کے ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نیوکلیر ہتھیار کو جو کہ نظر نہیں آتا کیونکہ ساتھ ساتھ تو تلسی لوگاٹ تو یہ کہہ رہی ہے جو CIA کے چیف ہیں کہ جی ایران از نو وے نیئر میکنگ اے نیوکلیر بام. تو میرا خیال ہے اس بات کو نہیں لیا جا رہا. وہی بات ہو رہی ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ صدام آپ کو جو مارنا تھا حکومت پہ قبضہ کرنا تھا تو یہ بہانہ بنایا گیا تھا تو وہ نہیں ہوا. ٹونی بلیئر آج تک جو آدمی پھنسا ہوا ہے جا کے عدالتوں میں بیان دے رہا ہے برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے سب کچھ کیا تھا اور امریکہ بھی ساتھ تھا وہ بات نہیں بنی تھی. تو صورتحال تو خرابی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان ایک بہت ایکٹیو پلیئر کے طور پہ سامنے آیا. میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے ہندوستان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے معروف اور پاکستان جو ریجن میں اور بیونڈ دس ریجن جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے دنیا ریئلائز کر رہی ہے اور پاکستان کے بارے میں جو ہندوستان نے مکروہ پروپیگنڈا کیا وہ الحمدللہ ختم ہو رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اصل دہشت گرد ریجن میں کون ہے. تو میرا خیال ہے اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے رشیا چائنا ایران بھی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے چین کے خلاف کھڑا کیا ہندوستان کو لیکن پروسیس میں پاکستان کے ساتھ ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کو انڈو کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر بڑا بھرپور اس بات کا اعادہ کیا کہ جی پاکستان کے لیتھیم کے اور کاپر کے ذخائر جو ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کہا ہے ہم دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. چائنا نے بھی کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہے. لیکن جی آپ کی اجازت سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے جب صدر ریگن کے ساتھ جنرل ضیاء الحق صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ آج تک ہم جو ہے ان کے ساتھ دوستی کر کے بھگت رہے ہیں. ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے لوگ مروا دیے وار آن ٹیرر کے اندر جانا. میرے خیال میں پاکستان کو بڑا ٹیکٹفلی اور ٹیکنیکلی سوچنا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہم دوبارہ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس صورت میں ہم دیکھ لیں کیونکہ انڈیا کو شکست دینے کے لیے ہمیں چائنا نے سپورٹ کیا تھا امریکہ نے نہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے اپنے مفادات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑا ٹیکٹفلی تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا. ہاں امریکن پریشر لیکن جو امریکن ٹون ہے وہ شاید پاکستان کے لیے تھریٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان بھی اب اکیلا نہیں ہے. دوسرا دیکھیں میں شام صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو چائنیز فارن منسٹر ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی آج کہہ دیا کہ بھئی ان کیس اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے جنگ میں ڈائریکٹلی تو چائنا پھر اوپنلی سپورٹ کرے گا. تو اب دیکھیں اس صورت میں اور اب بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں جس وقت ایرانی ڈیفنس بہتر ہوا آلریڈی یہ لوگ جو ہے نیوٹرلائز کر رہے ہیں چیزوں کو F-35 کو گرانا شروع کر دیا ہے. تو آبویسلی ایران کی اپنی بھی اتنی کیپیبلٹی ایئر ڈیفنس کی نہیں ہے. اس کے جہاز اتنے افیکٹو نہیں ہے سوائے میزائل سسٹم کے اوپر وہ جو ہے وہ ریلائی کر رہا ہے. لیکن ایک جو میں سمجھتا ہوں آخری بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ جو ہے اسرائیل کو ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھیں گے 2-4 دنوں کے اندر میرے خیال سے جو اہداف ایران حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے. بالکل ظاہر شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں اور پوری دنیا بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جس طرح سے ایران کی جانب سے ریٹیلیشن ہوا ہے اس کا 50% بھی لوگ نہیں سوچتے تھے سمجھتے تھے کہ ایران کر سکتا ہے لیکن اس نے وہ کر دکھایا کہ پوری دنیا کی نظریں اب اس پر لگ گئی ہیں اور اب جو بڑی طاقتیں وہ انوالو ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے کو روکو. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر شاہ شیرازی نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام کے لیے دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.